अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूँ सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाहात असर हाजिर का अहम तकाजा है। इस वक्त मुल्क के बहुत सारे इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है तो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया एक डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर खड़ी हुई है, चूँकि हुकूमत की जानिब से इस्लाहात का एक पैकेज मुतारिफ कराया जा रहा है। अब देखना ये है कि एक आम आदमी तक सस्ता और फौरी इंसाफ का हसूल कैसे मुमकिन है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तानी अदालतों में 22 लाख से जायद केसेस की पेंडेंसी मौजूद है। और अगर हम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की हम इंडेक्स देखें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखें, तो पाकिस्तान का नंबर 130वां है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे एक आम आदमी का जो ट्रस्ट है वो दोबारा अदलिया के ऊपर रिवाइव कर सकते हैं। वो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगाने वाली जो चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा उसको मुसीबत ना समझे, उसको बोझ ना समझे, और वो ये ना समझे कि कोई कानून में फेवरेटिज्म है। वो भी मुकम्मल तौर पर हकदार है अपने इंसाफ के हसूल के लिए। तो इस हवाले से इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करने के लिए हमने बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी को दावत दी है। अपने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन शफकत तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अगर गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से किया जाए कि जो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी है उस तक इंसाफ का जो फौरी और सस्ता हसूल है वो बड़ा मुश्किल मरहला है, और एक आम आदमी समझता है कि जो कानून है वो फेवरेटिज्म करता है, ताकतवर के हक में जो है वो कानून खड़ा हुआ, और शायद जो है उसको उस तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। देखें, सबसे जो अहम बात है जो आपने आवाम तक इंसाफ की रसाई की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोसाइटी में एक बात चल रही है ना कि इंसाफ सिर्फ अमीर लोगों की हद तक ही है, तो ये भी किसी हद तक परसेप्शन या ये जो डिस्कशन है ये भी मैं इसको करेक्ट नहीं मानता। ये तो हम सीधा सीधा फिर अपनी जुडिशल सिस्टम पे ब्लेम लगा रहे हैं ना कि इंसाफ जो है वो गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए है। तो ये 100% ट्रू नहीं है, ये एक गलत परसेप्शन है। हमारे जजेस को, ऑनरेबल जजेस को अप्रोच करना, उन तक रसाई हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे आपकी जो बात थी आवाम तक इंसाफ की रसाई में जो दुश्वारियाँ हैं और जो इस वक्त हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे इस वक्त जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में है। और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ इस वक्त 54,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है, और 54,000 केसेस सुनने के लिए हमारे जो ऑनरेबल जजेस की तादाद है वो सिर्फ 17 है, और 17 जजेस 54,000 केसेस डिसाइड करेंगे, और डेली बेसिस पे हमारे न्यू केसेस भी इंटर हो रहे हैं। तो इसके लिए रिफॉर्म्स जो हैं वो आना ज़रूरी हैं। नंबर 2, जो हमारे पॉलिटिकल केसेस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई अचानक पिटीशन आ जाती है। करंट सिचुएशन ऐसी होती है, इलेक्शन कमीशन को मैटर डिसाइड करता है तो इमीडिएटली आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो उस पॉलिटिकल केस को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल केस को इम्पोर्टेंस देते हुए अर्ली फिक्स करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस केस से ज़्यादा केस अहम है एक आम आदमी का, जो बंदा अपने केस की फ़ीस भी किसी से उधार मांग के अदा कर रहा है, और वो अपनी वो फ़ीसें जो वकील को दी हैं या जो अपनी लिटिगेशन के लिए अखराजात उसने अफोर्ड किए हैं वो अपना उधार उतार रहा है, अपना कर्ज उतार रहा है। अच्छा, और उसका केस ही जो है वो हेयरिंग के लिए नहीं फिक्स हो रहा, तो ये क्या ज्यादती नहीं है? देखिए यहीं पर आपने जो खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि गरीब आदमी का जो केस है वो खुद ही हियरिंग के लिए जब मुकर्रर नहीं हो रहा, जबकि इसके बजाय एक सियासी जमात जब वो अपनी कोई भी आइनी पटिशन लेकर जाती है तो उसकी फ़ौरन हियरिंग जो है शुरू हो जाती है, और एक लार्जर बेंच उसकी ख्वाहिश का, उसकी मर्ज़ी का वो भी तश्कील देना शुरू हो जाता है। तो क्या ये जो जैसे दादा अगर केस फाइल करता है, उसका पोता उसके बाद उसको लड़ रहा होता है, तब तक भी बहुत सारे लोगों की अमवात हो चुकी होती है, उनको पता भी नहीं होता कि हमारे मुकदमे का डिसीजन कब तक आना है। तो ये वाली जो सिचुएशन, इसमें आप नहीं समझते कि जो आम आदमी है उसके साथ बहुत ज़्यादा तफरीक हो रही है? देखिए, ये हम सोसाइटी हम फेस कर रहे हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसमें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम को, कि जो आम लोगों के केसेस हैं, जो मर्डर अपीलें पड़ी हुई हैं, जो लोग अपनी उन अपीलों की उम्मीद पे जेल में एक रात गुजारते हैं कि सुबह शायद मेरा केस लग जाए, लेकिन वो केस नहीं लगता। एक बंदा जो अपने बिस्तरे मर्ग पे बैठा हुआ है
اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید میری زندگی میں میری زمین کا فیصلہ ہو جائے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے عدالتی اصلاحات کون سی ضروری ہیں. آپ ججز کی تعداد بڑھائیں. آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ایک پارلیمنٹ کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ایک ریاست کے جو ایشوز ہیں، آپ ان کو علیحدہ کر دیں. جس طرح ابھی اصلاحات میں آ رہا ہے کہ ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کوئی کانسیپٹ کی بات کی جا رہی ہے. آپ علیحدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بینچ تشکیل دے دیں، وہ 5 ججز کا بینچ، یا کوئی علیحدہ کورٹ بنانی ہے تو وہ سیپریٹ کیسز ہو جائیں جن کا عام لوگوں کے کیسز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. اگر میں بینگ وکیل ایک کیس فائل کرتا ہوں، اب ہائی کورٹس میں جو پریکٹس ہے، ہم کوئی بھی ارجنٹ کیس فائل کرتے ہیں، کوئی اسٹے لینا ہے یا کسی اکیوز کی بیل کروانی ہے تو ویری نیکسٹ ڈے کیس فکس ہو جاتا ہے. اچھا، ایک تو یہ بھی ہے ہمارے پاس اسٹیٹس کے جو آئینی کیسز، آئینی نوعیت کی درخواستیں تقریباً ان کی تعداد جو ہے 187 ہے، اور جو سارا 90% ٹائم جو ہے وہ شاید انہی کے اوپر ہی کنزیوم ہو جاتا ہے، اور ایک عام آدمی کی جو اپیل ہے اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک سیپریٹ ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام تشکیل میں ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو ایک عام آدمی ہے اس تک انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بڑی تیز نہیں ہو جائے گی؟ یہ بڑا اسپیڈی جسٹس کا جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ لائک یہ اپ ٹو دا مارک جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے ویسے ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر یہ اس طرح ہو جائے، کانسٹیٹیوشنل جو اپلیکیشنز ہیں وہ سیپریٹ ڈیسائیڈ ہوں، اور جو ریمیننگ لیٹیگیشنز ہیں، کرمنل کیسز ہیں یا سول کیسز ہیں، ان کے لیے بھی ایک میکانزم لے کے آنا پڑے گا. سب سے ضروری ہے کہ جو بھی کیس فائل ہو وہ آبجیکشن سے فائل جب اس پہ نمبر لگ جائے تو ویری نیکسٹ ڈے ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جائے. اب ایک کیس 1 سال پڑا رہتا ہے، وہ ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہوتا. اس میں نہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کیس فردر اس میں نوٹسز ہوں گے یا فردر یہ پروسیڈنگز کے لیے چلے گا یا نہیں چلے گا. 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہی کیس ویری نیکسٹ ڈے فکس ہو جائے، اس پہ ہیئرنگ ہو جائے، وکیل کو، پارٹی کو پتہ لگ جائے کہ کورٹ اس میں مجھے ریلیف دے رہی ہے، نوٹسز کر رہی ہے یا ان لیمنی ڈسمس کر رہی ہے، امیڈیٹلی انصاف جو ہے آپ کی میکسیمم پینڈنسی جو ہے وہ اسی طرح ختم ہو جائے تو گی. یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ والی ریفارمز ہیں، یہ کس نے کرنی ہے؟ یعنی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بھی جو ہماری عدلیہ کے اندر ہے اس کو کس نے اس طرح سپیڈ اپ کرنا ہے، اور جو خاص طور پر پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ والی چیزیں کس نے دیکھنی ہے کہ اگر کیسز اتنے مدت کے اندر ڈیسائیڈ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو رولز کمیٹی ہے، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے رولز بھی بناتی ہے. پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی اپنی پاورز ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ کرنی ہے. کیس کی فکسیشن کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے نیچے آپ رولز بنائیں. اور دیکھیں، عوام کو کچھ بھی نہیں چاہیے کسی کے حق میں ہو فیصلہ اس کے خلاف ہو. یہ ججز نے قانون دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. عوام کو صرف یہ چاہیے ہمارا کیس لگ جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو یا کسی جج کو ہم اپروچ کر لیں. یہ چیزیں ان کا کوئی انصاف کی رسائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انصاف کی رسائی کا تعلق صرف اس بات کے ساتھ ہے کہ کیس ارلی فکس ہو جائے، اس کا فیصلہ ہو جائے، عوام کو جو بھی اس کی داد رسی ہے وہ اپنا آخری دروازہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں سے جو بھی ان کو ملے وہ اپنا لے کے. اچھا، آپ نے یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کام کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں ہمارا جو رول آف لا انڈیکس کے اندر ہمارا جو نمبر 130واں ہے، اور ایک عام آدمی کا اعتماد بھی اس طریقے سے عدالتی نظام کے اوپر نہیں ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے فالو ہو رہی ہیں، اس طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اپنا پاورز کا استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا یہ 130 نمبر پتہ نہیں کہاں سے لے لیا ہے کہ ہمارا نمبر 130 نمبر پہ ہے پوری ورلڈ میں جوڈیشل سسٹم میں. ہماری عدلیہ جو مناسب کام کر رہی ہے، ریفارمز کی ضرورت ضرور ہے، لیکن ہمارے ججز جو ہیں ٹائم کو ایکوریسی ہے، لوور جوڈیشری ہمارے پنکچوئل ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، پورا ٹائم گزارتے ہیں، ہیئرنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ ججز کی تعداد بڑھائیں، جو فریولس کیسز ہیں ان کو آپ ود فائن، ان کو ود کاسٹ ان کو خارج کریں، تاکہ جو فریولس کیس ہیں، جو جھوٹے کیس ہیں،
وہ بھی تو آنا بند ہو نا. اچھا اگر چلو ٹھیک ہے ہم انڈکشن کے اوپر اور ایلیویشن ان چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اگر میرٹ بیسڈ تقرری ہو, ایلیویشن اس کی اس لحاظ سے ہو انسٹیڈ آف نمبر آف ایئرس, تو کیا انصاف جو ہے اس کی فراہمی وہ زیادہ مزید تیز ہو جائے گی, ہمارا جو جسٹس سسٹم زیادہ اسپیڈی ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری جو ہائی کورٹ لیول پہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے, اور ہمیشہ ہائی کورٹ میں جو ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ پرائورٹی دی جاتی ہے کہ وہ جو کمپیٹنٹ لائرز ہیں, جنہوں نے ملٹیپل کیسز کیے ہوئے ہیں, جن کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے, جن کا ایک پروفیشنل اچھی جن کے پاس پیڈنسی ہے اور وہ پرومیننٹ لائرز ہوتے ہیں, ان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے ریفر کیا جاتا ہے. جب اس طرح کے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ پروفیشنل لائرز میں سے جج بنیں گے تو ڈیفینیٹلی جب ان کو کام پہ کمانڈ ہوگی, گرپ ہوگی, تو وہ ایکسپیڈیشیسلی. اچھا آپ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے انسٹیڈ آف نمبر آف ایئرس, ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم ان کی روٹیشن کے والے سے بات کریں, جو ججز کی روٹیشن ہے, اگر ان کو ہر ضلع میں ہر علاقے میں کام کرنے کا موقع ملے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو مسائل کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور صوبائی ہم آہنگی بھی اس طریقے سے بڑھے گی, چونکہ جو ہے وہ ہر علاقے کے حوالے سے ہوموجینیس اپروچ ان کی ہو جائے گی؟ دیکھیں اس پہ آپ فیڈریشن کو دیکھ لیں. ہمارا جوڈیشل سسٹم ون آف دی انسٹیٹیوشن ہے. ہمارا آپ ادر انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, جس طرح ہمارا ڈیفینس کا نظام ہے, ہمارے جتنے بھی ڈیفینس آفیسرز ہیں وہ تھرو آؤٹ پاکستان روٹیٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک آفیسر بھرتی ہوا ہے تو اس نے ساری پریکٹس ساری زندگی اپنی ایک ہی اسٹیشن پہ یا ایک ہی کور میں گزار دی ہے. آپ اسی طرح آپ کے پولیس آفیسرز دیکھ لیں, وہ بھی پورے پاکستان میں اپنی روٹیشن کاٹتے ہیں. ان کی تو میرے خیال ہے پروموشن بھی ڈیو ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی اپنے نیٹو پروونس کے علاوہ نا کسی ادر پروونس میں جا کے کچھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے تو آپ کی پروموشن پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا ڈی ایم جی گروپ ہے, آپ کے جتنے بھی سول سرونٹس کے جو گروپس ہیں ان تمام کو پورے پاکستان میں جا کے اپنی سروسز جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. وہ پورے پاکستان کے آفیسر ہیں. تو خاص طور پہ ہائی کورٹ لیول کے, اب پنجاب کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ پورے پنجاب میں روٹیٹ ہوتے ہیں. ہمارا راول پنڈی میں بینچ ہے ہائی کورٹ کا, وہاں پہ پرنسپل سیٹ لاہور کے جج آگے پنڈی کام کرتے ہیں. لاہور کے ججز پرنسپل سیٹ سے ملتان بینچ جاتے ہیں, بہاولپور بینچ جاتے ہیں. تو یہ روٹیشن سے دیکھ رہا ایک جو پبلک کے اندر ایک چیز بن جاتی ہے کہ یہ جج صاحب جن کے پاس میں روز پیش ہوتا ہوں, شاید ان کو میری شکل پسند نہیں ہے, مجھے کمفرٹیبل میں فیل نہیں کرتا, تو اگر وہ 4 مہینے 6 مہینے بعد روٹیٹ ہو جاتے ہیں, ان کی جگہ پہ کوئی نئے جج صاحب آ جاتے ہیں, تو اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی جوڈیشری پہ کوئی حد تک آتی ہے. یا اگر عوام کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے عوام کی جو چیز ہے اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا اعلیٰ عدلیہ کے اندر ہمیں ایک تقسیم بھی نظر آتی ہے, اور یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ جج جو ہے اس کے سامنے یہ کیس لگے گا تو یہ والا فیصلہ آئے گا, ہمیں پہلے سے ایک کلو مل جاتا ہے, یا اس جج کے اس بینچ کے سامنے یہ فیصلہ جائے گا تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا. تو یہ والی جو ایک پولرائزیشن ہے, یہ والی جو تقسیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آئینی کیسز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اس وجہ سے پھر عدالت کو اسکیپٹیکل نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں بالکل عوام میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, اور پہلے ہی ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے پبلک کی طرف سے کہ جی یہ 4 جج اس طرح ہوں گے, 6 جج اس طرح ہوں گے, یہ چیزیں غلط ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر اگر اس طرح کی کوئی ترتیب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ججز کو ان کے فیصلے بولتے ہیں, جج عدالتوں میں نہیں بولتے, ان کے فیصلوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. ادھر نظام سارا الٹ ہے. ججز جو ہیں وہ اپنی کورٹ رومز میں سپیچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ میڈیا کے لیے اپنے ٹکر چلوانے کے لیے اس طرح کی ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں. تو جو پرانا عدالتی سسٹم ہے آپ ذرا اس پہ نظر دوڑائیں تو جج کا کام ہے کیس سننا, آرگومنٹ سننے اور خاموشی سے سننے. کوئی کویسچن ہے تو وہ کرنا, وہ جج کی ججمنٹ بولنی چاہیے کہ انصاف نظر آ رہا ہے. بالکل آپ نے زبردست بات کی. اور اگر ہم اس ایک اور چیز اگر چھوٹی سی آپ سے پوچھ لیں کہ جو پارلیمان ہے اس کا کمپلیٹ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے, آئین میں ترمیم کا اختیار بھی اس کو عوامی نمائندوں نے دیا, چونکہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, چونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق آئین میں ترمیم بھی کرنی ہے. ان کے جو یہ ان کا بیسک حق ہے, ان کو پریروگیٹو جو اس کا ہے, اس کے اندر کیا اعلیٰ عدلیہ رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں بڑا کلیئر ہے, کانسٹیٹیوشن ہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ ہی عوام کے منتخب نمائندوں نے
ان کا چناؤ ہے اور قانون سازی بھی پارلیمنٹ نے کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کے ریپیگننگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور جو اسلامک انجنکشنز ہیں ان کے خلاف اگر کوئی قانون بنا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ کو رائٹ ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور وہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس پہ فیڈریشن کو بھی بلایا جاتا ہے، بالکل اس میں لانگ ٹائم آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ وہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے کوئی انسسو ڈسکشن کی ہے اور آپ سے ہر نقطے کے اوپر جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمس جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن شفقت تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے وہ کون سی عدالتی اصلاحات ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی تک فوری اور سستا انصاف جو ہے اس کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس کا اعتماد عدالتی نظام کے اوپر دوبارہ کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.